کے تمام شریک ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جماعت سپاہ صحابہ پنجاب کے قائد جناب مولانا محمد شمس الرحمان معاویہ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جو دور دراز کا سفر کر کے قائد اہل سنت حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب کو یہاں لے کر آئے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تشریف لاتے ہیں قائد اہل سنت، نعروں کی گونج کے اندر استقبال کرے جناب حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب۔ او بس الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت في سبيل الله أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الصادق الوعد الأمين۔ محبت کے ساتھ تمام حضرات عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صدر گرامی قدر فضیلت الشیخ ہمارے مخدوم و محترم انٹرنیشنل ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب عرب و عجم انٹرنیشنل ختم نبوت عالمی کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خطیب عرب و عجم مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسحاق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے پاکستان کے جنرل سیکرٹری
साहिबजादा हज़रत मौलाना मोहम्मद जाहिद कासमी साहिब सल्लल्लाहु ताला और इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट के दीगर ज़िम्मेदारान, अकाबिरीन मुल्क व मिल्लत और मेरे दिल की गहराई में उतरे हुए आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने वाले नबी के शदाइयों और सहाबा के फ़िदाइयों, मुझे ये देखकर इंतहाई खुशी हो रही है कि फितनों के दौर के अंदर जब दीन से दूर करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह के फजल व करम से नबी से और सहाबा से मोहब्बत करने वाले इतनी बड़ी तादाद में आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये हाल अपनी वसअतों के बावजूद तंग हो गया है और अल्लाह के फजल व करम से हज़रत डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ऊपर वाला हाल भी भरा हुआ है। मैं माजरत के साथ आज के प्रोग्राम की इंतज़ामिया से ये कहूँगा, जहाँ मुझे आपका ये कामयाब प्रोग्राम देखकर खुशी हो रही है, मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात को जहाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहीं पर मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आइंदा के लिए जब ऐसा प्रोग्राम हो वो चार दीवारी के अंदर नहीं होना चाहिए, वो खुले ग्राउंड में होना चाहिए। इंशाअल्लाह मुश्तरका ही नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत मूवमेंट और सिपाही सहाबा का मुश्तरका नहीं। अभी जैसे यहाँ पर आप हजरात ये खुशखबरियाँ सुन रहे हैं, हजरत मौलाना फजल रहीम साहिब तशरीफ़ ले गए हैं, मैंने उन्हें भी मुबारकबाद पेश करनी है जिन्होंने परसों अहले हक के काफ़िले को, जो हजरत नानोतवी, हजरत गंगोही, हजरत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अमीर शरीयत, अमीर अजीमत, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, हर एक के नाम लेने वालों को उन्होंने एक गुलदस्ता सजा करके, बना करके जामिया शरीफिया में बिठा दिया था। वो कारवान जो वहां पर बनाया गया है, आज उसके असरात आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत का उन्वान हो, सहाबा की अज़मत का उन्वान हो, आपको कहीं हज़रत मौलाना अनवर शाह काश्मीरी दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाला वो खड़ा नज़र आएगा, और जहाँ अज़मत सहाबा का उन्वान नज़र आएगा, रफ़्ज़ियत का रद्द करना होगा, वहाँ पर इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी देवबंदी है, ये भी देवबंदी है। दोनों उन्वान अहमियत के हामिल हैं। ख़त्म नबुव्वत को छोड़ा जाए, इस्लाम से निकल जाते हैं, सहाबा को छोड़ दिया जाए, इस्लाम के दामन से निकल जाते हैं। देवबंदियों तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने ख़त्म नबुव्वत के दर के ऊपर पहरेदारी के लिए भी आपका इंतखाब किया है, और सहाबा की अज़मत के दिफा के लिए भी इंतखाब आपका किया है। बहुत सारे हज़रात उलमाए किराम ने बड़े इल्मी आपके सामने गुफ्तगुएं फरमाई होंगी। मैं बगैर किसी तफसील के, हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस पैगंबर की बशारतें 1,24,000 पैगंबरों ने दी थी। हर एक पैगंबर ये बशारत देता रहा था,
میرے بعد ایک نبی آئے گا اور سب سے آخر میں جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ بشارت دے کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد آنے والے پیغمبر کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ زمین پہ نام محمد ہوگا، آسمانوں پہ نام، تفصیل کا وقت نہیں علمی ویسے میں نے کہا آپ نے سماعت فرما لی ہوگی، ہر نبی کے بعد نبی آیا کرتا تھا، جب ہر نبی کے بعد نبی آیا کرتا تھا تو ہمارے پیغمبر کے آ جانے کے بعد رب نے یہ اعلان کر دیا اب قیامت آئے گی نبی پیدا نہیں ہو سکے گا، نبی آ سکے گا نبی پیدا، ڈاکٹر صاحب حضرت تشریف فرما ہے، نبی آ سکے گا نبی پیدا ہو سکے گا نہیں، آنے والے آئے تھے، میں اشارتاً تفصیل نہیں، نبی آئے گا، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی پہلے سے تھے، نیا نبی پیدا ہو کر کے نہیں آئے گا، ایک نبی کے آنے سے ہمارے نبی کی نبوت کا کوئی فرق نہیں پڑا، 1 2 4 نہیں، 1,24,000 نبی عالم معراج کی رات بیت المقدس میں رب نے لا کر کے کھڑے کر دیے تھے، یہ سارے نبی بھی آئے تھے، ہمارے نبی کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہاں ہمارے پیغمبر کو امام بنا کر کے باقی نبیوں کو مقتدی بنا کر کے یہ بتایا تھا امام آ گیا ہے، امام کے آ جانے کے بعد کسی اور کی ضرورت باقی رہا کرتی نہیں ہے، یہ بھی ایک اشارہ تھا۔ آپ دلائل کی دنیا میں حضرات علماء کرام سے سنا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا۔ میرا آپ سے سوال ہے، ذرا بول کر کے بتلائیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، طلباء بھی مدارس کے تشریف فرما ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، میں عالم ارواح کے اس مجمع پہ جب نظر دوڑاتا ہوں مجھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی نظر آتے ہیں اور سارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی گندے منہ والا وہاں نظر آتا، کوئی بدبخت چہرہ وہاں نظر آتا، وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے چمکتے ہوئے چہرے تھے، خوبصورت چہرے تھے، اس لیے کہ نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی بدصورت ہوا کرتا نہیں ہے، صورت کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہوگا، سیرت کے لحاظ سے بھی نبی سے زیادہ سیرت خوبصورت کسی کی نہیں ہوا کرتی، یہ ہمارا پیغمبر تھا جو کائنات میں سب سے بہتر صورت بھی لے کر کے آیا تھا اور سب سے بہتر سیرت بھی لے کر کے آیا تھا۔ کتنے واقعات ہیں گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، پیغمبر تو پیغمبر ہیں، پیغمبر کو ملنے والی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، دشمن نے سجا کر کے نوجوان خوبصورت بچیوں کو راستے میں لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، کیا مطلب تھا کہ دیکھنا چاہتے تھے ان کی نگاہیں ان بچیوں پہ پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی، صحابہ جن کی تربیت پیغمبر نے کی ہوئی تھی وہ نگاہیں زمین پہ ٹکائے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہنے والوں نے جب پوچھا کہ تمہاری نظر دائیں بائیں کیوں نہیں گئی، بڑی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی، اللہ آپ کی نظروں میں بھی شرم و حیا پیدا فرمائے، جیسے شرم و حیا والا نبی تھا اللہ ہمیں اس نبی کا شرم و حیا والا امتی بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ صحابہ سے سوال ہوا آپ نے ادھر کو دیکھا کیوں نہیں تھا، بڑی خوبصورت بچیاں کھڑی ہوئی تھی، تو صحابہ نے کہا تھا
نبی کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی کائنات میں ہو سکتا؟ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی اور اچھا لگتا؟ وہ ایک صحابی ہی تھا جس نے پیغمبر کی وفات شریفہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی، اے اللہ میری آنکھوں کی بصارت کو واپس لے لے۔ پوچھا گیا تھا صحابی ساری دنیا بصارت مانگتی ہے، تو نے کہا واپس لے لے، یہ کیوں کہا ہے؟ صحابی نے تڑپ کر کے ایمان کا محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ جن آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتے تھے نبی نہیں رہا تو میں آنکھیں باقی نہیں رکھنا چاہتا۔ میرے دوستو، اس لیے میں نے یہ کہا اس جگہ پہ یہاں جس کے خلاف ہماری تحریک ہے وہ وہاں پر نظر آتا معراج والے سفر میں وہاں پر وہ نظر آتا۔ پیغمبر نے ہر نبی سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، اس کا کسی جگہ پہ تذکرہ نہیں ہے، اور میں یہ بھی ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ، ہم پیغمبر کو آخری نبی اور صحابہ کو آخری صحابہ، امت کو آخری امت، کتاب کو آخری کتاب عقیدہ ہے، بغیر دلیل کے مانگتے ہیں، دلیل مانگنے کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ کیونکہ ہم مقلد ہیں سراج الائمہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی دعویٰ رسالت کرتا ہے، اس دعویٰ کرنے والے سے اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ تیرے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ سوال پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم بغیر دلیل کے مانگتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اور ڈاکٹر صاحب مجھے اشارہ دے رہے ہیں کہ صحابہ بھی آخری ہیں، صحابہ کے بعد صحابی بھی کوئی آ سکتا؟ میں جملہ اگر اشارتاً کہہ دوں، اگرچہ عنوان نہیں ہے لیکن اشارتاً یہ جملہ میں نے ضرور کہہ دینا ہے، اس لیے کہ مولانا زاہد قاسمی صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جن کے گھر کو، مدرسے کو اور جن کی مسجد کے اوپر 12 ربیع الاول کو اس طبقے نے جو پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کرتے ہیں کہ نبی ہمارے حاضر ناظر، وہ نبی کو حاضر کیا کرتے ہیں، نبی کو دیکھا کرتے ہیں، دیکھ کر سامنے کھڑا کر کے پھر مسجد کے اوپر فیرن کیا کرتے ہیں۔ یارو کبھی ہم سوچا کرتے تھے، آپ بھی کئی مرتبہ ہمارے بزرگ پریشان ہو جایا کرتے تھے جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے، شیعہ قرآن کو نہیں مانتا، موجودہ کتاب کو نہیں مانتا، فلاں جگہ پہ قرآن پاک جلایا گیا، تحقیق ہوئی کون تھا؟ رافضی تھا، شیعہ تھا۔ پہلے ہم شیعہ کی بات کیا کرتے تھے، یہ 12 ربیع الاول کو نبی کی محبت کی آڑ میں نکل کر کے آنے والے نے قرآن کو درجنوں کے حساب سے جلا کر کے رکھ کر دیا، حدیث کی کتابوں کو جلا کر کے رکھ دیا، نبی کی سیرت کی کتابوں کو جلا کر کے رکھ کر دیا۔ یہ قرآن و حدیث کو جلانے والا مسلمان ہو سکتا؟ نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے؟ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کا نظام دیکھیے کتنا غلط قسم کا نظام ہے، گھر بھی اس کا جلا۔ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ ہماری جماعت سپاہ صحابہ کے سپریم کونسل کے تاحیات چیئرمین رہے،
انٹرنیشنل ختم نبوت کے سربراہ رہے، ہمارے ساتھ محبت ان کے والد جیسی ہوا کرتی تھی۔ قبروں کی توہین کی گئی، جو ساری زندگی قبروں کے نام پر پلا کرتے تھے، انہوں نے ہمارے بزرگ کی قبر کی توہین کر کے یہ بتلایا ہے کہ قبروں والوں سے بھی ان کا کوئی تعلق، قبروں والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی ہم، کبھی کوئی قادیانی چھوڑے بریلویوں پہ لعنت نہیں بھیجنی، ہم لعنت فضل کریم پہ بھیجنی ہے، فضل کریم پہ، بریلویوں پہ نہیں۔ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس میں مسلمان محبت سے جایا کرتے ہیں، بریلویوں کا جلوس نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میں نے 13 ربیع الاول کو جو جلوس ہم نے فیصل آباد میں نکالا تھا، میں نے فیصل آباد کے چوک گھنٹہ گھر میں کھڑے ہو کر کے فضل کریم کو یہ چیلنج کیا تھا کہ تو نے کہا ہے فیصل آباد بریلویوں کا شہر ہے، یہ جنگ بدار میرے قریب ہے، جامعہ رضویہ میرے قریب ہے، تجھ میں جرت ہے تو گھنٹہ گھر میں آ کر کے آج دیوبندیوں کا مقابلہ کر کے دکھا۔ میں نے وہاں کہا تھا، اس نے کہا یہ دہشت گرد آیا ہوا ہے، یہ شرارتی فیصل آباد میں آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا قلعدم جماعت کا ہے۔ میں نے کہا جس متحدہ علماء بورڈ کی چیئرمینی کے نام پر گاڑی پہ جھنڈا لگاتا ہے، پروٹوکول حاصل کیا ہوا ہے، وہ چیئرمینی ہماری وجہ سے ہے، ورنہ تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ٹھہرے ذرا، جو میں کہہ رہا ہوں میرے خیال میں یہی کافی ہے، آپ میرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو وہ ناک چنے چبوائے ہیں، انشاءاللہ وہ تو علماء چیک موڑ کی چیئرمینی کا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تو ذرا اجلاس بلا کر کے دیکھ، تجھے تیری حیثیت کا اس دن پتہ چلے گا جب تو علماء بورڈ کا اجلاس بلائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میں پھر اسی پہ لگا رہا تو سارا وقت اس پہ لگ جائے گا۔ مسجدوں کا تحفظ ہم نے کیا، جامعہ قاسمیہ کا تحفظ ہم نے کیا، قرآن جلایا گیا، تحفظ کے لیے ہم آئے، حدیث کو جلایا گیا، تحفظ کے لیے ہم آئے۔ میں بیٹھا ہوا تھا جب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا ٹیلی فون مولانا زاہد قاسمی کو آیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے فرمایا تھا زاہد یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ مفتی محمود کا گھر جلایا گیا ہے۔ میں نے کہا ہے مولانا ضیاء القاسمی زندگی میں بھی دیوبندیوں کو بیدار رکھا کرتے تھے۔ ذرا قبر پہ دشمن نے جا کر کے حرکت کی تو ضیاء القاسمی نے قبر میں پڑے ہوئے بھی بتایا ضیاء القاسمی آج بھی زندہ ہے۔ اس نے زندہ ہونے کا ثبوت ابھی جامعہ شرفیہ میں سجے ہوئے گلدستے کو عملی شکل میں بتایا ہے، اس کے گھر پہ گولی چلی ہے، دیوبندی ایک ہو گیا ہے۔ جہاں تک چونکہ
چونکہ عنوان ہے قربانیوں کا، شہادتوں کا، اشتہار پہ 1953 کے شہدائے ختم نبوت، 1974 کے شہدائے ختم نبوت، اور میرا اعزاز یہ ہے میں نے زندگی میں پہلی گرفتاری فیصل آباد میں 1974 کی تحریک ختم نبوت میں دی تھی، اور پہلی مرتبہ گرفتار ہو کر کے تبلیغی جماعت والا پہلی مرتبہ پہلا چلہ فیصل آباد کی جیل میں گزارا تھا، اور جب میں جیل میں تھا تو میرے والد گرامی قدر مجھے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے جملہ جیل میں کہا تھا کہ میرے لیے اس سے بڑی شہادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ جیل چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زنا کرنے والے، برائی بے حیائی کرنے والوں سے بری ہوئی ہے۔ میرا بیٹا نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آیا۔ وہ میری ابتدا تھی جب پہلی مرتبہ میں تحریک ختم نبوت میں گرفتار ہوا تھا۔ رات کے 2 بجے جب فیصل آباد کے ڈی گراؤنڈ میں ہمیں پکڑا گیا، اس وقت کے پولیس کے ذمہ دار نے ہمیں رات کو کہا کہ مولانا صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے کارروائی مجبوری کی وجہ سے ڈالی ہے، آپ سے زیادتی نہیں ہوگی۔ میں طالب علم تھا آپ کی طرح کا، میں نے تڑپ کر کے کہا جناب والا تسلیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب گھر سے چلے تھے ہمیں معلوم تھا کانٹے پیچھے ہوئے ہیں، ہم نے کانٹوں کے اوپر سے گزر کر کے منزل پہ جانا ہے۔ اور یہ جملہ بھی مولانا عبدالرحیم صاحب فرما گئے ہیں، میں نے یہ جملہ اس افسر سے وہاں کہا تھا، کوئی بات نہیں ہے، آج تم ہمیں ہتھ کڑی لگا رہے ہو، آج ہمیں نبی کی نبوت کے تحفظ کے جرم میں مجرم بنا کر کے لا جا رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، آج تمہارا اختیار ہے، تم ہمیں پکڑ رہے ہو، دنیا میں نہ پکڑے جا سکے، کل قیامت کا دن آئے گا، ہم پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کھڑے ہوں گے، اور تو مرزا گامے دے نال کھڑا نظر آئے گا۔ یہ جملہ میں نے چھوڑ حلوہ بند کرتے ہیں تو لمحہ کے میں پانا پہ دیکھیں میں جملہ جلدی میں وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے 74 کی تحریک ہو یا 53 کی تحریک ہو، ختم نبوت کا عنوان ہو، عظمت صحابہ کا عنوان ہو، اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے گردنیں کٹا کر کے، گولیوں سے سینے چھلنی کروا کر کے، سڑکوں پہ اپنا خون بہا کر کے ختم نبوت کا تحفظ کر کے دکھایا تھا۔ اور جب عظمت صحابہ کا عنوان آیا تو مولانا حق نواز سے لے کر علامہ علی شیر حیدری تک آدھی درجن قیادت ہے، 2000 سے زائد کارکن ہے، ہم نے شہید کروا کر کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ ساری قربانیوں کے باوجود ہمارا کاروان منزل کی طرف روان ہوا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کا، جو اپنی پیرانہ سالی، بیماری اور بزرگی کے باوجود دنیا کے سفر کرتے ہوئے جہاں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں، وہیں پر عظمت صحابہ کے عنوان پر ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کا پیار ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، یقین دہانی کرواتا ہوں، ختم نبوت کے
تحفظ کے لیے جہاں حضرت آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم میدان چھوڑنے والے، ہماری بات کوئی زبانی نہیں ہے، ہم نے اپنے عملوں سے بتلایا ہوا ہے۔ آپ کے پاس اگر غازی علم الدین ہے تو ہمارے پاس غازی حق نواز ہے، آپ کے پاس اگر امیر شریعت ہے تو ہمارے پاس بھی امیر عظیمت ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بہت کچھ کہتا، میں جملہ یہ کہہ کر کے یہ حلوہ بند کرنے کی بات کر رہے تھے، میں نے فضل کریم اس کی پارٹی سے کہا تم نے مقابلہ کیا کرنا ہے، تم نے تو ہمارا حلوہ کھایا تھا، وہ حلوہ کھا کر کے برداشت نہ کر سکے، حلوہ کھاتے گئے زمین پہ لیٹ گئے تھے۔ لیٹے تھے نہیں لیٹے تھے؟ وہ فضل کریم کا استاد ہے نا مفتی منیر، جو بیچارہ ان کے اتارتا ہے، پھر دوربین سامنے رکھتا ہے، پھر وہ چاند دیکھتا ہے، جس بیچارے کو چاند نظر نہیں آتا اسے حلوہ بھی نظر نہ آیا کہ حلوے کا رنگ کیا تھا، بدلا ہوا تھا یا نہیں بدلا ہوا تھا، وہ بغیر دیکھے حلوے کو کھا گیا، بس کھاتا گیا، زمین پہ لیٹتا گیا۔ پھر میں نے دیکھا، میں اس دن فیصل آباد میں تھا، میں نے دیکھا کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹیں لے رہا تھا، میں نے سوال کیا مفتی منیب کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں نے حلوہ کھا لیا ہے۔ شاہ میں نے کہا حلوہ تو روزانہ کھاتے ہو، پہلے تو کبھی نہیں گرے، کہنے لگے یہ حلوہ دیوبندیوں کا تھا۔ مولانا عبدالغفور صاحب ہو گئے ہیں یہاں، ہو گئے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یہاں پر ہوتے تو میں اور انداز میں بیان کرتا ذرا۔ انہوں نے حلوہ پیش کیا، اس نے کھایا، میں نے کہا فضل کریم مفتی منیب تو انو تے ساڈا دیوبندیاں دا حلوہ نہیں پچ سکدا، کہ جے اسی میدان چاہ گئے پھر تو اڈا کی بنے گا۔ انشاءاللہ یہ ابھی میں پول کراس کر کے آیا ہوں دریائے راوی کا، بس آخری جملہ کہہ رہا، دریا کا پل ادھر والوں کو ادھر والوں سے ملایا کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ امت اور نبی کے درمیان میں پل کی حیثیت ہے، جیسے پل ادھر والوں کو ادھر والوں سے ادھر سے ملوایا کرتا ہے۔ دشمن کی عادت ہوتی ہے جب انڈیا سے جنگ لگتی ہے وہ بم مار کر کے پلوں کو اڑایا کرتا ہے تاکہ ادھر والوں کا رابطہ ادھر سے ختم ہو جائے، ادھر والے ادھر نہ آ سکے، یہ رابطہ توڑ کر کے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کا دشمن جس شکل میں بھی ہو وہ اس صحابہ والے پل کو توڑ کر کے امت اور نبی کے رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس رافضی سے، اس شیعہ سے، صحابہ کے دشمن سے کہنا چاہوں گا اس پل کی حفاظت بھی ایک چوکیدار کیا کرتا ہے۔ حق نواز سے لے کر علی شیر حیدری تک پل کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ میں کمزور ضرور ہوں لیکن کوئی اس پل کی طرف قدم بڑھا کر کے دیکھے، رب محمد کی قسم ہے اس کے قدموں کو توڑ دیا جائے گا۔ اس لیے میں آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر پرسوں ہونے والا اجلاس جامعہ اشرفیہ کا جو دیوبندیوں کا تاریخ ساز اجلاس تھا اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے فیوض و برکات پورے ملک میں پہنچا دے، اس کے اثرات سے ہم بہرہ ہو سکیں اور ہم اپنے قائدین کی قیادت میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب جن کا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے، اسی راستے میں شہید ہو چکا ہے، ان سے بھی تعزیت کرتے ہوئے ان سے کہنا چاہیں گے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ذرا ہمیں دعوت دے کر کے دیکھنا، انشاءاللہ کسی جگہ پہ آپ کو ہماری طرف سے مایوسی نہیں ہوگی۔